बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, ये एयाम मंसूब हैं दो बड़ी अहम शख्सियात से। दोनों हस्तियाँ खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, दोनों दामाद रसूल हैं, दोनों सरकार के सफ़ीर हैं। एक वो हैं जो मौलाए कायनात हैं, जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी मौला अली की विलायत के ऐलान का दिन है। और दूसरी हस्ती सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी शहादत से ये अयाम मंसूब हैं। आपका लक़ब जामिउल कुरान है, एक लक़ब आपका ज़ुन्नूरैन है, यानी दो नूर वाले। आज इन्हीं हवालों से इंशाअल्लाह बात होगी प्रोग्राम सफ़र हिदायत में। और बात करने के लिए आज भी अहम शख्सियात हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, मुफ्ती महबूबुर रहमान गोल्डवी साहब, इन दोनों बाप की जानिब बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और इन अहबाब को खुशामदीद भी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आप दोनों वबरकातुहू। अहबाब का बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए, और जो कुछ कहा सुना जाए हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आज दो मौज़ूआत हैं शाह साहब, और दोनों मौज़ूआत इंतहाई अहम हैं। एक मौला अली की विलायत के हवाले से, उसके ऐलान का दिन कहलाता है, और दूसरा जो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि पहले हम गदीर खुम के हवाले से बात कर लें, और आगाज़ यहीं से फरमाइए कि गदीर खुम से क्या मुराद है, ये कहाँ वाक़े है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक हैं, बहुत ही अहम टॉपिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि अहले अदब हैं, अहले मोहब्बत हैं, हम सहाबा का, अहले बैत का, पंजन पा का, तमाम का अदब करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तमाम की शान बयान करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। गदीर खुम के हवाले से, जब हिजरतुल विदा के मौके पर आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लेके जा रहे थे, गदीर खुम के मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम का एक जमे गफ़ीर था। आका अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ मुबारक पकड़ा और आका अलैहिस्सलाम ने ऊपर किया, फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब उस मौके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी आका मौला अली को मुबारकबाद पेश की। ठीक है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुबारकबाद पेश की, और दीगर साहबा ने पेश की। यकीनन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कर दी तो पता चला कि साहबा का आपस में प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ क्या था। अच्छा शाह साहब, एक सवाल अर्ज़ करूँ आपसे जी। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो जिसके दिमाग में आता है, जो जी में आता है, वो लिख देता है या उस पर वीडियो बना देता है। मुबारक देने पर एतराज़ किया जाता है, या खुशी का दिन तसव्वुर करने पर एतराज़ किया जाता है। तो ये देखें ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली को मुबारकबाद देकर ये मैसेज और पैगाम नहीं दे दिया कि ये दिन जो है वो मौला अली को मुबारक देने का दिन है, या मौला अली उस दिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तभी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक दे रहे हैं। ये कन्फ्यूजन है एक थोड़ी सी। लेकिन बात ये है कि जब कुरान में आ गया मुतलकन वामा बेनेमत रब्बिका फहदिस, ठीक है, अल्लाह के नेमतों पर खूब चर्चे करो, ठीक है, तो ये जो विलायत मौला कायनात मौला अली का हुजूर ने ऐलान फरमाया, ठीक, और मौका आप देखें हज से वापसी का मौका है, अहम तरीन हिजरतुल विदा के खिताब के बाद, खुतबे के बाद आका अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर यह फरमाया। तो यहाँ पर असल में दो नुक्ता नज़र है। ठीक है। अहले सुन्नत का नुक्ता नज़र ये है कि मौला अली जो हैं, मौला का जो इस यानी माना है, मददगार भी है, दोस्त भी है, मुहिब भी है, कई माने हैं। ठीक। और जो दूसरे अहले तशरीह का इसमें मौक़िफ़ आता है वो ये है, वो खलीफा बिल फजल मानते हैं मौला अली को। अच्छा, अहले सुन्नत का नुक्ता नज़र ये जी, अहले सुन्नत का नुक्ता नज़र ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आका अलैहिस्सलाम के बाद जो है अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया पिता कि वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है। तो ये अगर इस बात को थोड़ा समझा जाए तो मौला कायनात पर जो करम हुआ, ये विलायत का जो मिला, हमारा अहले सुन्नत में है कि विलायत
کا تاج ملا ہے مولا علی کو، اور بند کمرے میں آقا علیہ السلام نہیں عطا فرمایا، جمع غفیر کے سامنے عطا فرمایا۔ اب یہ لفظ مولا کے بھائی ایک معاملہ یہ ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں بھی اللہ بھی مولا ہے تو حضرت علی مولا ہو گئے، خارجی ذہن کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں دوسرے پہلو پہ اس مولا کا معنی اور لیتی ہیں، لیکن ہم حکمت کے تحت، دانائی کے تحت درمیانی رستہ اختیار کر کے جو صحیح معنی اہل سنت کا نقطہ نظر وہ یہی ہے۔ اس مولا کے جو معانی ہیں اور مفہوم ہیں اور مطلب ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے آگے۔ مفتی محبوب الرحمان گولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور میں چاہوں گا مفتی صاحب کی جانب میں آؤں اور ان سے سوال عرض کروں۔ مفتی صاحب، غدیر خم، وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ یہ کہاں واقع، کیونکہ حج ہو گیا، خطبہ حجت الوداع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، اب واپسی کا سفر ہے، اور پھر خاص طور پر ممبر تیار کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ کہہ دیا جانا کہ جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے ہیں وہ بھی ذرا پیچھے آ جائیں، گویا کہ انتہائی اہم بات کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اور موقع بھی ایسا ہے جہاں پہ خطبہ حجت الوداع بیان ہو چکا ہو، حج کا موقع ہو، واپسی ہو، پھر وہاں پر یہ سارا اہتمام کرنا، امت کے لیے میسیج کیا جا رہا ہے، پیغام کیا جا رہا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ محترم علی رضا ارشد سہروردی بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری سفر ہدایت ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کا آپ نے موقع میسر کیا۔ ولایت کا نشان مولا علی ہیں، سبحان اللہ، ولایت کا نشان مولا علی ہیں، بہر سو ذوف شاں مولا علی ہیں، سبحان اللہ، اور ایاں من کن تو مولا کے بیان سے، واہ، ایاں من کن تو مولا کے بیان سے، برائے مومنہ مولا علی ہیں، برائے مومنہ مولا علی ہیں، معین یہ بات ہے ایمان کی واللہ، واہ، معین یہ بات ہے ایمان کی واللہ، میرے ایمان کی جان مولا علی ہیں، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب ہم مکہ المکرمہ سے شام کی جانب اگر پیدل سفر کے لیے نکلتے ہیں اور یہاں سے جو راستے جدا ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ میں جانے والے وہ مدینہ المنورہ کی جانب رواں ہو رہے ہیں، شام کو جانے والے شام کی جانب، عراق کو جانے والے عراق کی جانب، یہ اپنے راستے جو جدا کر رہے ہیں، اس مقام پہ ایک جس کو تالاب کہتے ہیں، تالاب ہے، اس تالاب کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہاں پر جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کہو جلدی آئیں، اور یہاں پہ سائبان بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سائبان بنوایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن عازب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ پوچھا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اللہ، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں، کیونکہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں کے بھی قریب ہے۔ ہمارے یا رسول اللہ، آپ تو ہماری جانوں کے بھی قریب ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یا رسول اللہ ہماری جانوں سے زیادہ سرداری اور مختاری آپ کی ہے۔ جب صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نام کہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، پھر کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے،
اور دوسرا یہ یاد رکھیں یہ 10 سنہ ہجری ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کو یہ خطاب عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خطاب یہ ملنے کے بعد حضور کے صحابہ نے جس طریقے سے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آ کے مبارکبادیں دیں، تو ان میں سب سے پہلے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جس شخصیت نے آ کے مبارکباد دی وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، اور آپ نے آ کے کہا بخن بخن لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، خوشی ہو، اصبحت ولی و ولی کل مومن، آپ میرے بھی اور تمام ایمان والوں کے ولی بن گئے ہیں، مولا بن گئے ہیں، رہبر بن گئے ہیں، سردار بن گئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ان غلاموں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، تو وہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مبارکبادیں دینے لگے، اور یہ وہ ایک اعزاز ہے جس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کی جو عظمت و شان ہے وہ کیا ہے۔ معیار ایمان و نسب اس نے تولا، نکلا منہ سے قرآن جب بھی بولا، وہ راہبر اسلام ہے جسے آقا نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بنیادی ضرورت اور اہمیت اس کی، کیونکہ بہت سارے میں نے اس حوالے سے پڑھا ہے اور کوئی وجہ اور بیان کرتا ہے، کچھ لوگوں کا موقف کچھ اور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک اس کی بنیادی ضرورت اور اہمیت کیا تھی؟ یہ سب اہتمام کیا جانا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس سارے کو کس طرح آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک شخص نے مولا علی کے حوالے سے بات کی جو کہ آقا علیہ السلام کو ناگوار گزری، صحیح ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ اہتمام فرمایا ہے، اور اس میں یہ جو بات ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ بات تو ہے، آگے یہ پوری تفصیل میں اگر آپ جائیں تو حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، پوری تفصیل موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اہل ایمان جو ہے جو اہل ایمان سے جو ہے جو نبی پاک کا غلام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ولایت کا تاج ملا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، یہ تو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح نہ ہو جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، آپ کی محبت کے بارے میں غلو نہ کریں، اور کچھ لوگ آپ سے بغض رکھیں گے، خارجی رکھتے تھے۔ تو مولا کائنات کی محبت میں اگر کوئی بندہ یہ کام کرے، جس طرح آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ خاکے بنا رہے ہیں اور 2 ہاتھ نظر آ رہے ہیں، نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی من کنت مولا فہذا علی مولا، اب اس میں تاثر یہ دے رہا کہ ایک ہاتھ آقا علیہ السلام کا، ایک مولا علی کا ہے۔ اب اگر کفار یہ خاکے بنائے ہم احتجاج کرتے ہیں، تو یہی کام اگر مسلمان کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں ہمیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم وہ شخصیت ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے، اور مولا علی کا ہم نے ادب کرنا ہے، مولا علی کی زندگی کو فالو کرنا۔ مولا علی کل ایمان حضور نے مولا علی کو قرار دیا ہے، مولا علی کی بڑی شان ہے، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ام بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے چہرے کو تک رہے تھے، میں نے عرض کیا بابا جان کیا ماجرا ہے کہ جب مولا علی تشریف لاتے ہیں آپ تکتے رہتے ہیں؟ فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مولا کائنات کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام نے خیبر کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی سند اور کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے آگے دلیل ہمیں کیا یہ سند ہے کہ ہماری یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ لیکن مولا کائنات کی محبت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کائنات مولا علی جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولا علی تو وہ ہستی ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت والی باتیں لوگ بیان نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لوگ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد جب خاتون کا مسئلہ آیا جس کو فاروق اعظم نے حکم دیا کہ سنگسار کرو، تو مولا علی نے اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا حضرت
یہ جو خاتون ہے اس کا قصور تو ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ جو شرابی جب شراب پیتا ہے، اور صحابہ کرام کا باقاعدہ ایک اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، اس کو کتنے کوڑے لگنے چاہیے؟ تو اس موقع پر مولا علی نے مشورہ دیا کہ 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ کیوں؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب وہ شراب پیے گا، شراب پی کر مست ہوگا، حواس باختہ ہو جائے گا، اب ہوش کھو بیٹھے گا، وہ کسی پر الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، اور تہمت کی جو آپ کو پتہ ہے جو سزا ہے وہ کیا 80 کوڑے ہیں۔ تو اب یہ جو بہت ساری اتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے مولا علی سے کس طرح پیار کیا، اور آقا علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، اور آقا علیہ السلام نے مولا علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ اتنا بڑا مقام میں عظمت ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ لوگ بحث کر رہے ہیں، جناب آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور ادھر مولا آپ غدیر خم منا رہے ہیں۔ بھئی مولا علی کی اپنی شان ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے۔ مولا علی کی شان بیان کرنے سے معاذ اللہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شان کم ہوگی؟ نہیں۔ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے سے کیا مولا کائنات کی شان کم ہوگی؟ یہ پریشانی، یہ خطرہ ان کو لاحق ہوتا ہے جن کے دل میں ایک طرف بغض ہے، ایک طرف محبت کرتے ہیں، ایک طرف بغض رکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تو نام ہی ادب ہے۔ ہم تو اس لیے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، ازواج مطہرات کا، ہر صحابی کا، آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی مدینہ کی مٹی کے زراعت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے نسبت رسول ہے۔ تو صحابہ تو اور ہیں، علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا نا تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، تینوں اکھیاں دا سرما بناواں نی مٹیے مدینے دیے۔ تو ہم تو سرکار کے شہر کی مٹی سے بھی اس حد تک محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کو باعث شفا سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ باعث شفا ہے۔ اور میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قبلہ حضور قبلہ پیر میرعلی شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے جو تصفیہ ہے اس کتاب میں بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مولا علی جو ہیں اس سے یہاں پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بالکل ہم نے کیونکہ اپنا نہیں، یہ ضروری ہے نا شاہ صاحب، دیکھیں کہ جس طرح کے حالات ہیں آپ کو تفرقہ بازی ہر طرف نظر آئے گی، اشتعال انگیزی نظر آئے گی، مطلب کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی طرف نہ جا رہا ہے، نہ اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ لوگ اپنے ویوز کے لیے، ویورشپ کے لیے، کمنٹس کے لیے ایسی پوسٹ کرتے ہیں کہ جو ذو معنی ہو یا جس کے مختلف پہلو نکلتے ہوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ویوز لے سکیں، کمنٹس لے سکیں۔ خیر، مفتی محبوب الرحمان صاحب، اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مولا علی کے حب کے بغیر مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کلندر ہے، جو بھی سب بنتے ہیں وہ مولا علی کی اجازت سے بنتے ہیں۔ تو ایک شخص یہ کس طرح سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر لوں اور اس کے دل میں مولا علی کی محبت نہ ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی جو محبت ہے وہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے یا یہ مومن نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس کو خود بیان فرمایا۔ اچھا، اے علی، تیرے ساتھ محبت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا اور تیرے ساتھ بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ کریم کی محبت جو ہے یہ کسوٹی ہے ایمان کی، اور جس کو ایمان نصیب ہو جائے اسے فلاح دارین نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی محبت جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت قرار دی گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اسی طریقے سے بغض کو بھی بیان کیا گیا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے بغض رکھا اس نے
खुदाए जुल जलाल से बुग़्ज़ रखा। तो हमें हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। आपकी मोहब्बत जो है ये मेयार ईमान है, और आपके साथ बुग़्ज़, दुश्मनी और अदावत रखना ये ईमान के ज़िया का सबब है, और इसके साथ ईमान ज़ाया हो जाता है। जिसको अपने ईमान की परवाह हो वो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करे, और अहले ईमान हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करते हैं। और हम तो फिर यूँ कहते हैं, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, हमारा दिल अली अली करता रहता है, क्योंकि हमारी मोहब्बत है मौला कायनात से, अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से। और यही मोहब्बत हमारे लिए दारैन की जो सआदतें हैं वो समेटने का ज़रिया भी बनेगी। तो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत मदार ईमान है, असल ईमान है, और कुल्ले ईमान है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और दीगर आले बैत अतहार के हवाले से हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत जो है ये तुख़्म ईमान है। बीज ना हो तो फसल कहाँ होती है, बीज हो तो फसल होती है। तो इसलिए अपने दिलों में ये बीज लाजमी बोएं ताकि आपको ईमान की फसल भी नसीब हो। और मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है। जी बेशक। और ये अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। जी, और इस हवाले से एक रुबाई है, अहले बैत गंदगी को, रिज्स को अहले बैत दूर कर दिया गया। जी, जो नापाक पलीत नजस हो वो पाकियों के पास आ ही नहीं सकता, तहारतों के पास आ ही नहीं सकता। और इस हवाले से जो यौम गदीर के हवाले से एक रुबाई है हुजूर पीर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी, आप फरमाते हैं, मौलाए नजफ सैयद गदीर खुम, वाह, मौलाए नजफ सैयद गदीर खुम, लुत्फ़े तो वसी अस्त मिसाल कुलजुम, वाह वाह वाह, लुत्फ़े तो वसी अस्त मिसाल कुलजुम, खैरात बदे मेहरा ब मेहर अली, खैरात बदे मेहरा ब मेहर अली, या साहिबे सलूनी अम्मा शेतुम, या साहिबे सलूनी अम्मा शेतुम। सुभान अल्लाह, क्या बात है शाह साहब। वो आप आगाज़ में फरमा रहे थे ना, मौला के मानी किस तरह से हैं और क्या हैं, लोग क्या समझते हैं, असल में उसका माना और मफ़हूम क्या है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो किस सेंस में आपने इरशाद फरमाया, तो वो रह गया था। मैं चाहूँगा कि फिर ये आप बयान फरमाएँ, तो फिर हम सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत, किरदार और शहादत है उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा, वैसे तो मैं इस हवाले से वजाहत कर चुका हूँ। तो बात यह है कि मौला का माना जो है मददगार भी है, मौला का माना जो है आका भी है, मौला का माना और बहुत सारे कुर्ब पाने के हवाले से भी है। तो इसके हवाले से जो एक सोच तो ये पाई जाती है कि मौला अल्लाह भी मौला है, तो फिर ये किस तरह आप मौला कह सकते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया मैं रऊफ़ हूँ और रऊफ़ रहीम, और अपने महबूब के बारे में फरमाया कुरान में ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ताला भी समीअ बसीर है, बंदा ही समीअ बसीर है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला को जो ये समीअ बसीर है वो अल्लाह ताला की ज़ाती है। बिल्कुल ठीक। और बंदे की जो है वो अल्लाह की अता है। तो ये मौलाए कायनात जो हैं, मौलाए कायनात इस माने में आका अलैहिस्सलाम के हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी कि जिसने मौला अली से जो मोहब्बत रखेगा वो हजूर से, जो हजूर से मोहब्बत रखेगा मौला अली से, और मौला अली से जो बुग़्ज़ रखेगा, यानी कि हजूर ने उनको अपनी जान करार दिया है, मोहब्बत करार दिया, अपना प्यार करार दिया। और मौला अली से नफ़रत जो वो हजूर ने अपनी नफ़रत करार दिया, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो हमारा इसमें नुक्ता नज़र वाज़े तौर पर यही है कि मौलाए कायनात जो है खलीफा चाहरम है, और आपकी विलायत जो फूटती है, आपको पता है कि आप एक विलायत का समंदर हैं कि उससे नहरें फूटती हैं। कोई चिश्ती बन जाता है, कोई कादरी, कोई साबरी, कोई नक्शबंदी, कोई सोरवर्दी, कोई क्या बन जाता है। असल जो सर चश्मा है विलायत का वो मौलाए कायनात मौला अली है। सुभान अल्लाह। मैं इसी हवाले से ना एक शेर बयान कर दूं, वैसे तो नासाज है, लेकिन आपने भी बात की, मुफ्ती साहब ने भी, तो एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, फिर मैं वो पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। साडाते हैं पीर अली पाक नबी वीर अली,
صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، پیران دا ہے پیر علی، پیران دا ہے پیر علی، پاک نبی دا ویر علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منکر دے سینے وچ، منکر دے سینے وچ وجدائے بڑھ کے تیر علی مولا علی علی، وجدائے بڑھ کے تیر علی، پاک نبی دا ویر علی۔ تو او دے نا دے نعرے لایا کر، تو او دے نا دے نعرے لایا کر، بدلے دیوے تقدیر علی، پاک نبی دا ویر علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی طبیعت ناسات ہے لیکن پھر بھی آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا، الحمدللہ۔ مولا علی کی شان ہی ایسی ہے، یہ آپ کا بندے کے اندر جان آ جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کا ذوق سماعت بھی ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، ذو النورین اور جامع القرآن، اور پھر آغاز میں چاہوں گا کہ یہاں سے فرمائیں کہ اجازت ملی طواف کی، اللہ اکبر، کیا اعزاز اور شرف ہے، کیا محبت ہے حضور سے۔ اجازت ملی طواف کعبہ کی، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو میں طواف نہیں۔ تو یہ محبت کا انداز، نرالا انداز سیدنا عثمان غنی۔ شاہ صاحب۔ محترم علی رضا ارشد صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا جو اسم گرامی ہے وہ عثمان ہے، اور کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عمر ہے، جبکہ آپ کا لقب ذو النورین ہے اور ذو ہجرتین بھی ہے، اور آپ کا یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے، 2 ہجرتیں بھی کی آپ نے۔ جی، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 5 ہی پشت میں عبد مناف پہ جا کر آقا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی محترمہ ہیں ام حکیم، یہ آقا علیہ السلام کے سکی پھپھو تھی، سکی پھپھو تھی، اور اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے بھانجے بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، اور آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے بعد چوتھی شخصیت اسلام قبول کرنے والے مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شاہ صاحب کہ کیسی خوش قسمتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی 4تھی ہستی ہیں آپ، 4تھی ہستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے آج، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے سسر اپنے داماد سے کہتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت رقیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے گیسو مبارک کو کنگھا کر رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حضرت رقیہ اپنی لخت جگر سے پوچھا
کہ آپ عثمان کو کیسا پاتی ہو اپنے شوہر کو؟ اللہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے دوست ہیں. آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے احترام کا، محبت کا اپنی بیٹی کو حکم دیا ہے کہ آپ احترام کریں. آج کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ اپنے شوہر کا احترام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں یہ جو آج ناشاکیاں ہیں خود بخود ختم ہو جائیں اگر والدین یہ کام کریں. تو والدین مزید اور ہو جائیں، وہ آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہیں جس سے رشتے تباہ ہو رہے ہیں. میں کل پڑھ رہا تھا شاہ صاحب، یہ ارریلیونٹ بات ہو جائے گی لیکن ضروری ہے بیان کرنا. 45,000 طلاقیں جو ہیں وہ جنوری سے اب تک صرف اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں آپ کی نظر سے بھی میں اس پر پروگرام ریکارڈ کرا چکا ہوں، جی ٹی وی پہ چلا ہے. اچھا. اور اس حوالے سے میں اپنا سوشل میڈیا پہ کلپ بھی جاری کر چکا ہوں. ہماری بدقسمتی ہے کہ طلاق جو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے. اور آج چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ اپنی طلاق بیوی کو دے دیتے ہیں، بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے. کئی کہتے ہیں کہ ہم اکٹھی 3 طلاق دے بیٹھے، اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں نہیں ہوتی، اور پھر یہ ایسا نیا لوگ کٹا کھول دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو حالانکہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ بیوی اس پہ پھر حرام ہو جاتی ہے. اس لیے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اتنا بڑا قدم اٹھانا نہیں چاہیے. میاں بیوی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھے ایک دوسرے کا رہیں گے، ایک دوسرے کو اچھائیاں اس کو اجاگر کریں، برائیوں کو جو ہیں پردہ پوشی کریں، اور ایک دوسرے کا اللہ نے قرآن میں ان کو ہننا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اب لباس تو پردہ پوشی کرتا ہے، تو اب اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا عیب اچھالیں تو پردہ پوشی تو نہ ہوئی. وہ جو آپ کا سوال تھا میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جب سفیر بنایا بیت الرضوان کے موقع پر، آقا علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں مشرکین مکہ سے کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احرام باندھا ہوا ہے. جب وہیں پہ پہنچتے ہیں مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کعبے کا طواف کر لیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبے کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی ہیں. نہ اللہ نے منع کیا ہے نہ رسول نے منع کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کعبے کا طواف نہیں کیا کہ میں حضور کے بغیر نہیں کرتا. اس کے بعد جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے باقاعدہ بیعت لی. اور جو خاص بات ہے سب صحابہ کرام سے بیعت لی. اس میں کوئی حضور نے فرمایا اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو بدیا، فرمایا میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت لوں. اپنا دست مبارک جو ہے حضرت عثمان غنی کو ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کرا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا. آج اگر کوئی مولوی ہوتا مفتی ہوتا وہ کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو پھر مجھے کیا ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو میسیج دیا ہے مشرکین کو کہ نادانو، آپ تو کعبے کی بات کرتے ہیں، کعبہ کا تعارف کس نے کرا؟ حضور نے کرایا. ہمیں اللہ کا کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ حضور نے بتایا. ہمیں کس نے بتایا کہ دین اسلام کیا؟ حضور نے بتایا. تو جب حضور نے بتایا، اور یہ معاملہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا، حدیبیہ کے کنویں پہ بھی میں گیا ہوں مکہ پاک میں، اور حدیبیہ یہ وہ بارڈر ہے جہاں بورڈ لکھا ہوتا ہے، وہاں لگا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے کفار کا داخلہ بند ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بن کے گئے. آپ نے عشق کی اور ادب کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی. بالکل صحیح ہے. مفتی محبوب الرحمان صاحب 146 احادیث کے راوی ہیں اور متعدد آیات جو ہیں وہ آپ کی شان میں آئی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں. ایک تو جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں. پوری کائنات میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے عقد میں نہیں آئیں. یہ اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے آپ کو. جی ایک موقع نہیں، کئی مواقع ایسے، چاہے وہ غزوہ تبوک ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں جلوہ گر ہوں اور پانی کی کمی ہو، بیر روما کو خریدنا ہو، چاہے مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہے تو جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے دینا، اور اسی طریقے سے غرباء، یتامہ، مساکین ان کا خیال رکھنا، یہ تمام اوصاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی بناتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت و شان ہے کہ آپ یہ جو فگر بتا رہے ہیں کہ 148 احادیث مبارکہ جو آپ سے روایت کی گئیں،
اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایات جن کو کتابوں کے اندر نقل نہیں کیا گیا، اچھا، مصحف عثمانی کے نام سے آپ کے وہ مشہور تھے، چھوٹے چھوٹے آپ نے رجسٹر بنائے ہوئے تھے، جس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رجسٹر بناتے تھے اور ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان کو کوٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان کو لکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی اعزاز ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، قرآن حکیم کی کتابت کرنے کا انکشاف حاصل ہے اور جامع القرآن کا بھی انہیں لقب حاصل ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں پر بھی اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اعزاز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اعزاز میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان کی شہادت کی خبر پہلے دی۔ واہ واہ، ہاں، بشارت سرکار دو عالم خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، ایک موقع نہیں کئی مواقع، اچھا، اود کے پہاڑ کے اوپر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، پہاڑ حرکت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد، اے اور تو ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، دو شہداء، اے اور تو رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد قباء کے پاس جائیں، اس کے جنوب مغرب والی سائڈ پہ ایک کنواں ہے جس کو بیر عریس کہا جاتا ہے، بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، حضور علیہ السلام یہاں پہ باغ تھا، اس باغ کے اندر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اگر کوئی اندر آئے تو پہلے مجھ سے پوچھنا۔ پہلا جو شخص آیا اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بیر حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، فرمایا جنت کی بشارت دو اور اندر آنے کی بھی انہیں اجازت دو۔ پھر عمر فاروق آئے، فرمایا جنت کی بشارت بھی دو، اندر آنے کی اجازت بھی دو۔ پھر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اندر آنے کی بھی اجازت دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سناؤ اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ ان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ابتدائی جو سال ہیں دور خلافت کے وہ اچھے گزرتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کے لیے پریشانیاں آتی ہیں اور پے کرے شرم و حیا عثمان ذی النورین ہیں، خادم آل ابا عثمان ذی النورین ہیں اور بازوئے مشکل کشا عثمان ذی النورین ہیں، بازوئے مشکل کشا عثمان ذی النورین ہیں، محو ذات مصطفیٰ عثمان ذی النورین ہیں اور مہرباں ہیں وہ غلامان نبی پر رات دن، مہرباں ہیں وہ غلامان نبی پر رات دن، کیا عجب شان خدا عثمان ذی النورین ہیں اور ان کے قدموں پر نچھاور راحتیں دارین کی، ان کے قدموں پر نچھاور راحتیں دارین کی، بندہ رب العلا عثمان ذی النورین ہیں اور کاتب وحی الہی جامع قرآن پاک، کاتب وحی الہی جامع قرآن پاک، خادم دین خدا عثمان ذی النورین ہیں، وہ معین الحق کے مشفق محسن و ملجا کریم، وہ معین الحق کے مشفق محسن و ملجا کریم، سر بسر جود و سخا عثمان ذی النورین ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلفائے راشدین کا ذکر ہوا، وہ آپ کی پسندیدہ، میں جلدی سے پھر انشاءاللہ آپ سبحان اللہ، سبحان بسم اللہ۔ آپ ہی ہے یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر مرحبا، ہے دعائے رحمت للعالمین، ہے دعائے رحمت للعالمین، حضرت فاروق اعظم با خدا،
حضرت فاروق اعظم باخدا، حضرت عثمان ذوالنورین سے سبحان اللہ، حضرت عثمان ذوالنورین سے آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا، آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا، علم کا در سیدہ کے سر کا تاج، اللہ واہ واہ واہ، علم کا در سیدہ کے سر کا تاج، حضرت مولا علی مشکل کشا، سبحان اللہ، حضرت مولا علی مشکل کشا، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر مرحبا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ، ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ چاروں خلفائے راشدین کو خراج تحسین پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا خوبصورت کلام سے حضرت امام حسن نے اور امام علی مقام نے جو ہے وہ جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو اس وقت پہرا ان دو شہزادوں نے دیا۔ جی جی الحمدللہ، یہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بہت بڑی مثال ہے محبت کی، واہ، پیار کی، کہ دروازے پہ کون موجود ہیں؟ حسنین کریمین موجود ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ اندر کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے جنہیں تلواریں اٹھائی ہوئی کہ ہم مقابلہ کرتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منع کیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ خون ریزی ہو، میں امت میں خون ریزی ہو، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے حسنین کریمین نے پہرا دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خواب خود بیان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس نے روزہ تھا، جس دن آپ شہید 18 ذی الحج کو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو روزہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، یا آپ ہمارے پاس روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اب یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی جو مشکل کشا ہیں امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی، کربلا والوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے چیزیں بالاتر ہیں، کیوں؟ کچھ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے واضح طور پر آپشن دیا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جانا پسند فرمایا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا، ملاقات پسند فرمائی ہے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ اچھا، اور جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ شہید ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت قرآن کی آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، لغت قریش پر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، حضرت زید بن ثابت کے سربراہی میں آپ نے کمیٹی بنوائی باقاعدہ، قرآن آپ امت کے محسن ہیں، قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو چومیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، قرآن سے رہنمائی لیں گے، ہدایت لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل صحیح، وہ ٹائم محسن ہیں۔ بالکل ٹائم ختم ہو گیا، ایک سیکنڈ، کچھ سیکنڈ میں مفتی محبوب الرحمان صاحب، عثمان ضیائے شم کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ جی بے شک حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دور داماد، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے محبوب اور داماد ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت و پیار کرنا یہ اہل ایمان کا اور اہل سنت کا یہ طریق رہا ہے، اور ہمیشہ ان سے پیار کیجیے اور ان کے ساتھ محبت کیجیے، اسی میں فلاح دارین ہے، کیونکہ ایک حضور کے صحابہ اور دوسرے حضور کی اہل بیت اطہار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں باپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔